बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम एक सिलसिला जारी रखे हुए हैं रिश्वत माफ़िया का। उस रिश्वत माफ़िया के साथ साथ आज हम बात करेंगे और शुक्रिया अदा करेंगे जनाब चीफ़ जस्टिस साहब का, जनाब गुलजार अहमद साहब का, और जो बाकी मामलात हैं उन पे थोड़ी रोशनी डालूँगा। तो इस सिलसिले में जनाब अली सूरत हाल ये है कि हमने जो सिलसिला शुरू किया था रिश्वत माफ़िया का, उसकी जो सूरत हाल है वो अब सबके सामने है। जैसे ड्रग रेगुलेटरी का मैंने कहा था, और ड्रग रेगुलेटरी में जो लोग हैं जिनको लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए कहा गया था, लेकिन वो एस्प्रीन और फेस पाउडर तक जो है वो इंडिया से मंगवाते रहे और अरबों का वहाँ पे घपला हुआ है। उसके लिए भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इंशाल्लाह ये जितने भी लोग इसमें मुलव्वस हैं, गुनाहगार हैं, उन सब को इसकी सज़ा दी जाए। तो इसके साथ साथ दूसरा मैं हमेशा कहता हूँ कि जनाब जो भी ज़्यादती हमारे लोगों के साथ होती है, जो ख़ासकर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, पहले जो ज़्यादतियाँ ख़ानदानों में होती हैं, फैमिलियों में होती हैं, लोगों से होती हैं, वो अपनी जगह पे हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी ज़्यादती हुई, जिसका ज़िक्र जनाब चीफ़ जस्टिस साहब जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने किया, और हम शुक्रगुज़ार हैं जनाब चीफ़ जस्टिस साहब के, जिन्होंने आज खुद नोटिस लेकर इस बात को उजागर किया कि पुलिस जो है वो सऊदी अरब और एमिरेट से आने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को किस तरह लूटती रही। तो ये यानी अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं कि हमारा जो जुडिशरी का अदारा है, जो सुप्रीम अदारा है, उसने बड़ा नोटिस लिया है इस चीज़ के ऊपर। तो मैं आज एक बात कहना चाहता हूं कि देखें, अरसा दराज से एक डिपार्टमेंट पहले ही मौजूद थी जिसको हम OPF कहते थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन, जिसमें लाखों लोग जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पैसे पे अय्याशियाँ मारते हैं। और इसके साथ साथ अब चूँकि PTI हमारी हुकूमत ने ये एक जो पोर्टल सिस्टम है, पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल सिस्टम, इसको भी ऐड कर दिया। तो ये समझें कि जो पहले था उनके साथ और लोगों का भी इजाफा कर दिया गया, लेकिन कारकर्दगी जो है वो ज़ीरो हो गई। पहले OPF वाले जो थे वो फिर भी कुछ ना कुछ काम करते थे, उनको जब कोई केस जाता था तो उसको फॉलो करते थे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो बाकायदा हाई कोर्ट की जो MIT सेल ब्रांच है उसके थ्रू वो सारा मामला जो था वो डील होता था। अब मेरा ख्याल में ना ओवरसीज़ OPF वाले कोई काम कर रहे हैं, और ना ही जो पोर्टल सिस्टम है, जो पाकिस्तान सिटीज़न सिस्टम है, ये भी कोई काम नहीं कर रहा। यानी काम ना करना और तनख्वाहों को ले जाना, और ये तनख्वाहें लेना, यानी इसका मतलब है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की गर्दन पर बैठ के उनका पैसा खा जाना, बस यही इनका काम है। देखें, मैं एक बात करना चाहता हूँ कि हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हमेशा से अपने मुल्क, अपनी कौम और अपने घर वालों को ज़र मुबादला बेचते हैं, पैसा भेजते हैं बाहर से, जिससे हमारी फैमिलियाँ भी चलती हैं, हमारे घर भी चलते हैं और मुल्क भी चलता है। लेकिन इसके लिए जो डिपार्टमेंट थी, चाहिए तो ये था कि जो OPF थी हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन, जब ये लोग बाहर से अपनी मुसीबत के मारे इस कोरोना वायरस की वजह से अपने मुल्क वापस जा रहे थे, तो इनको चाहिए था कि इनका पूरा बंदोबस्त करते। इनकी जो रिहाइश का बंदोबस्त था, यार साल हा साल गुजर गए, ये डिपार्टमेंट पाकिस्तान ओवरसीज़ के लोगों से पैसा खा रही है तनख्वाहों की मद में, और बहुत सारे ऐसी सूरत हाल हैं। लेकिन एक मुसीबत अगर पूरी ज़िंदगी के बाद आ गई थी, 1974 के बाद अगर एक मुसीबत आई थी, तो यार इतना तो कर लेते।
کچھ نہ کچھ تو خیال کرتے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو کم از کم رہائش ہی فری دے دیتے، ان کے ٹیسٹ ہی فری کر دیتے۔ جہاں پہ 2 دن رکنے کا تھا وہاں پہ 7 دن لوگوں کو روکا گیا۔ اور میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس مینجمنٹ میں آپ نے پولیس کو کیوں انوالو کیا؟ پولیس کا اس سے کیا لین دین تھا؟ آپ لوگ پولیس کو نہیں جانتے؟ پولیس نے پیسہ لینا ہوتا ہے بھلے ان کا اپنا باپ بھی کیوں نہ ہو سامنے، یعنی وہاں پہ کسی کو معافی نہیں ہے، پولیس جو ہے وہ رشوت کے بغیر کسی کو جانے دے گی۔ یہ بڑی معروف بات ہے، کوئی اس میں چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ تو پولیس نے جو کیا اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ایک بہت ہی برا سلوک کیا، اور اس پہ سپریم کورٹ کے جناب جسٹس گلزار احمد صاحب نے جو ایکشن لیا ہے، ہم پورے اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں موسٹلی، ہم تو خیر پرائم منسٹر صاحب کے آنکھ کے تارے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن پرائم منسٹر صاحب کو اتنا بزی کر دیا ہے اپوزیشن نے اور باقی معاملات میں کہ ان کو شاید اس چیز کی فرصت نہیں رہی کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کے ان معاملات کو دیکھ سکتے۔ چلیں، یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو آج کل سید زلفی بخاری صاحب کے پاس ہے، لیکن اتفاق سے اکیلے زلفی بخاری صاحب بھی کچھ نہیں کر سکتے، کوئی بھی اکیلا بندہ جو ہے نا وہ کام نہیں کر سکتا۔ ان کی ٹیم جو ہے جو اس آفس میں بیٹھی ہوئی ہے، اس ٹیم کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب بھی بتاتا ہوں، سب نکمے لوگ ہیں، بس تنخواہیں لینے کے انتظار میں رہتے ہیں، وہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھیں نا، جب بھی کوئی کیپٹن کامیاب ہوتا ہے تو وہ اپنی ٹیم کے سر پہ کامیاب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سجیشنیں کیپٹن کی ہوتی ہیں، طریقہ کار کیپٹن بتاتا ہے، لیکن ٹیم تو پوری کام کرتی ہے نا۔ بغیر ٹیم کے تو کوئی کیپٹن جو ہے وہ میچ نہیں جیت سکتا۔ تو اس لیے میں زلفی بخاری صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جناب علی، آپ اپنی ٹیم جو ہے اس کی جو ہے نا وہ ری فارم کریں ان کو بھی، اور یہ جو سٹیزن پورٹل ہے، پلیز خدا کے لیے سید اعجاز شاہ صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ دیے تلے اندھیرا جو ہے اس کو روشنی میں بدلیں، اس کا کوئی بندوبست کریں۔ یہ لوگ کام نہیں کر رہے سید صاحب، میں آپ کو ہر قسم کا پروف دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ لوگ کام نہیں کر رہے۔ یہ چند ان لوگوں کا کام کرتے ہیں جو ان کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں۔ یہ چیز ہم ملک سے ختم کرنا چاہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے پیار کرتا ہے اس معاملے میں، اور ان کا احترام کرتا ہے، اور ان کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بہت اہم ہے، جس کو دیکھنا ہماری گورنمنٹ کا اولین کام ہے۔ اس سے پہلے میں ریکویسٹ کر چکا ہوں اپنی گورنمنٹ سے، جناب زلفی بخاری صاحب سے، کہ ہمارے کچھ چھوٹے چھوٹے حقوق ہیں جس میں ہمیں EOBI کا ممبر بنایا جائے، یعنی ہمیں پینشن جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کو دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیلتھ کارڈ ہیں وہ ہمیں ضرور دیے جائیں، کیونکہ ہماری فیملیاں جو پاکستان کے اندر ہیں وہ بہت زیادہ سفر کر رہی ہیں اس چیز سے۔ تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ آپ ہمیں ہمارا یہ حق دیں، اور ہماری فیملیوں کو بھی دیں، تاکہ وہ ایک باعزت طریقے سے اپنا جو علاج معالجہ ہے پاکستان کے اندر وہ کروا سکے، کیونکہ سب سے بڑے مسائل جو ہیں پاکستان میں وہ اوورسیز پاکستانیوں کے ان کے فیملیوں کے مسائل ہیں۔ اور تیسرا ایک سب سے بڑی بات تھی کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کی پراپرٹیوں پر نجائز قابضین بیٹھے ہوئے ہیں، ان پراپرٹیز کو واگزار کروایا جائے، جس کے سلسلے میں میرے پاس بڑے پکے ثبوت ہیں کہ آپ کا یہ جو ڈپارٹمنٹ ابھی بنا ہوا ہے، جس میں جو پرائم منسٹر پرفارمنس ڈیلیوری یونٹ ہے، ان سمیت کوئی بندہ کام نہیں کر رہا، اور اس کے پروف میرے پاس ہیں۔ جب کوئی کنسرن اتھارٹی چاہے گی، جس وقت چاہے گی، میں سارے پروف دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ سب لوگ فضول بیٹھے ہوئے ہیں، یا تو ان کو کام کرنا نہیں آتا، ان کو اس کام کا پتہ نہیں ہے، یا یہ کرنا نہیں چاہتے۔ یہ اس سسٹم کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اس سسٹم کو ناکام کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ بہترین سسٹم ہے۔
اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور ہماری جو اپروچ ہے، پہلے او پی ایف والے کم از کم ڈی پی او کے لیول تک اپروچ کرتے تھے تھرو ایم آئی ٹی سیل ہائی کورٹ لاہور، لیکن اب یہ صورتحال نہیں ہے. او پی ایف والے تو میرے خیال میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب یہ ایک نیا سسٹم آیا، یہ جانے ان کا کام جانے. اور نئے سسٹم والے جو ہیں وہ کمپیوٹر میں بہت ماہر ہیں اور کمپیوٹر کو اس طرح گھماتے ہیں. کوئی آدمی اپنی اپلیکیشن بھیجتا ہے تو اس کی اپلیکیشن کمپیوٹر میں اس طرح گھوم رہی ہوتی ہے، ہر 10 منٹ کے بعد اوورسیز پاکستانی کو نوٹیفیکیشن آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن یہاں سے وہاں چلی گئی، وہاں سے یہاں چلی گئی. یعنی بالکل ایک گیم کی طرح، جیسے وہ گیم میں پلے کرتے ہیں نا کمپیوٹر میں، جو گیم پلے ہوتی ہے بالکل سیم ہے، لیکن رزلٹ زیرو ہے. اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو کوئی فالو نہیں کرتا. جب ان سے پوچھو 1-2 دفعہ جواب دیتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ آنکھیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں ٹیلی فون. اور جب پوچھا جاتا ہے کہہ رہے جی ہم نے اپنے فوکل پرسن، کون ہے بھائی فوکل پرسن؟ ہم لوگوں کو بھی بتایا جائے جب ہم اپنے مسئلے بیان کرتے ہیں تو وہ کہاں ہے فوکل پرسن جو ہمارے مسئلے حل کر کے ہمیں کوئی اطلاع ہی نہیں کرتا. پہلے او پی ایف والے جو تھے وہ باقاعدہ لیٹر لکھتے تھے، وہ باقاعدہ ای میل کرتے تھے، انفارمیشن دیتے تھے کہ دیکھیں جی ہم نے یہاں تک کیا، یہاں تک کیا، یہ آپ کا مسئلہ حل ہوا. لیکن اب تو وہ بھی سلسلہ ہی ختم ہو گیا سارا. ٹھیک ہے جناب، میں آپ کو ایک ذاتی بات بتاتا ہوں کہ میری جائیداد کے سارے کاغذات جو ہیں وہ پٹواری، گرداور، تحصیلدار، اے سی سب نے مل کے میری پوری جائیداد کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ چینج کیے تھے. اس کے لیے 1 سال ہو گیا مجھے ذلیل ہوتے ہوئے، پورا 1 سال. اور میں پاکستان میں جا کے بھی اس پہ کوشش کر چکا ہوں اور یہاں سے بھی کرتا رہا ہوں. 1 سال ہو گیا پورا، اور کوئی بندہ اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سیالکوٹ کے ایک اینٹی کرپشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب تھے جن کا نام تھا عثمان حسن صاحب، سید عثمان حسن. انہوں نے میری انکوائری کی اور وہ بالکل جو میرے لوگ وہاں جا رہے تھے، جو میرے ٹھیکیدار جا رہا تھا، اس نے بتایا کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کی انکوائری کر رہے ہیں. اور انہوں نے پورے محکمہ مال کو بھی طلب کیا ہوا تھا، لیکن بدقسمتی سے 25 فیبروری کو ان کی ٹرانسفر ہو گئی. اب 25 فیبروری سے لے کر آج تک ہم نے 26 کو سن لیا تھا دوسری پارٹی سے کہ جی ہم نے مکمکا کر لیا، پیسے دے کے، جو ریڈر ہے ڈپٹی ڈائریکٹر کا، اس کے تھرو ہم نے پیسے دے کے کیس کو ختم کر دیا. اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن آج دیکھیں 25 فروری سے آج جو ہے اس وقت 21 مئی ہو گئی ہے. میری جو لاسٹ بات ہوئی تھی وہ 11 مارچ کو گجرانوالہ اینٹی کرپشن میں حبیبہ نام کی ایک بندی ہیں جن سے میری بات ہوئی تھی، غالباً وہ فائل سیکشن کی ہیڈ ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ ہم نے اس کو لاہور جو ہیڈ آفس ہے وہاں پہ آپ کی جو رپورٹ ہے اس کو بھیج دیا. اس کے بعد 1 مہینہ پہلے میں نے جو ریجنل ڈائریکٹر ہیں اینٹی کرپشن کے گجرانوالے، ان کو کال کی، انہوں نے بھی کوئی بات نہیں سنی. 25 فروری سے لے کر آج تک مجھے کوئی انفارمیشن نہیں ملی. یہ میرا ذاتی کیس ہے، جو لوگوں کے کیس میرے پاس ہیں وہ الگ ہیں، یہ میرا ذاتی کیس ہے. مجھے آج تک اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ملی، جس پہ میں تقریباً کوئی 10,000 روپے سے زیادہ ٹیلی فونوں پر خرچ کر چکا ہوں، لیکن کوئی جواب نہیں ملا. چلیں، اللہ کرے کہ سید زلفی بخاری صاحب اس چیز کا نوٹس لیں. پرائم منسٹر صاحب کے پاس اگر کوئی انفارمیشن پہنچے تو مجھے امید ہے کہ وہ اس چیز کا انشاءاللہ نوٹس لیں گے اور اس کی ریفارم کریں گے اس ڈپارٹمنٹ کو. دوسرے نمبر پر میں کل ایک پروگرام سن رہا تھا جو ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب کا پروگرام تھا، جس میں بڑے سینئر لوگ موجود تھے. قاہرہ صاحب موجود تھے اور خرم دستگیر صاحب موجود تھے، احمد علی خان صاحب موجود تھے. تو ایک بات پہ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، جو وہ بار بار میری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب یہ لوگ خود حکومت میں تھے اور اتنے سینئر لوگ ہیں اور صحیح لوگ ہیں جو کام کرنے والے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. شروع میں ان لوگوں نے بہت کام کیے اور بالکل صحیح طرح سے وہ پاکستان کو لے کے جاتے تھے. لیکن جب سے یہ کرپٹ مافیا آیا، یہ جو جعلی بیمار ہے، جب سے یہ آیا اور جب سے زرداری مردوں کا ماسٹر آیا،
جو منی لانڈرنگ کا ماسٹر تھا، جب سے یہ لوگ آئے انہوں نے یہ جو اچھے بھلے قاہرہ صاحب جیسے اچھے شریف النفس انسان ہیں ان سب کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی سپریم کورٹ نے بہت بڑی زیادتی کی ہے، سپریم کورٹ نے جناب یہ آرڈر دیا، حالانکہ سپریم کورٹ کی یہ جوریڈیشن میں نہیں آتا تھا، یہ کام اسمبلی میں کرنا چاہیے تھا۔ ان سے میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ محترم مجھے یہ بتا دیں کہ اسمبلی کون سی اسمبلی کی بات کرتے ہو؟ ابھی کرونا وائرس پہ جو اجلاس بلایا گیا تھا اس میں کیا کیا آپ لوگوں نے؟ مشاہد حسین صاحب جو ایک بزرگ آدمی ہیں، ان کو میرا یہ مشورہ ہے کہ خدا کے لیے آپ گھر بیٹھ جائیں، اللہ اللہ کریں، اب آپ کی جو ٹانگیں ہیں وہ قبر میں ہیں، آپ اپنی عمر کا لحاظ رکھیں۔ آپ ہمیشہ فواز چودھری سے الجھے رہتے ہیں اور ایسی یعنی میں بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑے گا کہ ایسی آپ گندی بات کرتے ہیں۔ کوئی بندہ، کوئی انسان جو ہے وہ اسمبلی کے پلیٹ فارم پر کھڑا ہو کر اس قسم کی بات نہیں کر سکتا، اگر کوئی انسان ہو تو۔ آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ لوگوں کو کیا نام دوں؟ قاہرہ صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے، یہ کام سارے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے تھے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جناب جسٹس گلزار احمد صاحب کر رہے ہیں، لیکن جب اسمبلی ہے ہی نہیں، وہ تو اکھاڑا بنایا آپ لوگوں نے، وہ تو تماشا گاہ بن چکی ہے بھائی، وہ تماشا گاہ بن چکی ہے کہ اس کو اسمبلی بولتے ہیں۔ تو پھر آپ لوگوں کو اعتراض ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس چیز کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ اور کون حکم دے گا بھائی بتائیں آپ؟ اگر آرمی کی طرف سے حکم آئے گا تو آپ بولو گے کہ یہ ڈکٹیٹر آ گیا۔ یہ تو جوڈیشری ہے بھائی، یہ دستور حق دیتا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو کہ جب وہ اس قسم کی صورتحال کو دیکھیں تو وہ از خود نوٹس لیں۔ اور انہوں نے یہ بات اگر یہ حکم دیا ہے تو اب آپ کو لوگوں کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ بتائیں نا جی کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ میرے محترم قاہرہ صاحب اور خرم دستگیر صاحب، میں آپ لوگوں کو ایڈوائز کرتا ہوں، پہلے بھی اپنی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ مہربانی کریں ایک انسٹیٹیوٹ پاکستان کے اندر جو ہے وہ قائم کریں جو آپ سیاستدانوں کو سیاست پڑھا سکے کہ سیاست کس کو کہتے ہیں۔ 2 سال ہو گئے ہیں اس حکومت کو، ایک دفعہ بھی اسمبلی کے اجلاس میں آپ لوگوں نے انسانوں والی بات کی ہے؟ جب بھی گئے ہیں گالیاں دی ہیں ایک دوسرے کو۔ یہ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ ہمارا پیسہ لوٹ رہے ہیں؟ یہ پاکستانی عوام کا پیسہ آپ لوگ لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، آپ اتنے سینئر لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے۔ وہ اسمبلی ہے، اس کو آپ لوگوں نے اکھاڑا بنایا ہوا ہے، اس میں کشتیاں ہو رہی ہیں۔ اگر آپ لوگ اس قابل نہیں ہو، میں آفرین کہتا ہوں اپنی عوام کو بھی، اس عوام کو جو ایسے غلط قسم کے لوگوں کو منتخب کر کے لاتے ہیں، میں کہتا ہوں لعنت بھیجو ایسے سیاستدانوں پر جن کو یہ نہیں پتا کہ جس اسمبلی میں بیٹھ کے وہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ اسمبلی ہمارے پیسے سے چلتی ہے، ہمارا پیسہ اس میں برباد ہوتا ہے، آپ وہاں سے تنخواہیں لے رہے ہو اور وہاں آپ تماشا کرنے کے لیے جاتے ہو۔ قاہرہ صاحب آپ اپنے آپ کی پہلے درستی کریں۔ کہتے ہیں نا کہ ایک انگلی جب دوسرے پہ اٹھائیں گے، یہ میرا ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں، تو 4 انگلیاں انسان کے اپنی طرف اٹھتی ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ اس بات کی سمجھ ہے کہ سیاست کس کو کہتے ہیں؟ خدا کے لیے سیاست پڑھ کے آئیں۔ آپ ان ملکوں میں جا کے بھی آئے ہو جہاں پہ جو ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے اس کا رول کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں نے آج تک کوئی ایجنڈا پیش کیا وہاں جا کے کہ بھئی اس چیز کی ضرورت ہے پاکستان کو، پاکستانی عوام کو؟ اگر حکومت نکمی ہے، ہر کوئی یہی کہتا ہے حکومت نکمی ہے، حکومت نکمی، یہی مان لو کہ حکومت نکمی ہے۔ بھائی حکومت کو کچھ نہیں آتا، آپ لوگ تو سمجھدار تھے۔ آپ لوگوں نے کون سا ایجنڈا دیا؟ کون سا ایجنڈا دیا پارلیمنٹ کے اندر کہ دیکھیں جی اس کو پاس کیا جائے، یہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کے لیے ضروری ہے؟ دیا آپ لوگوں نے؟ تو شرم آنی چاہیے پھر آپ لوگوں کو اس قسم کی بات کرتے ہوئے، اتنے سینئر لوگ ہو کر آپ اس قسم کی بک بک کرتے ہو۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں لفظ یوز کر رہا ہوں، میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے خلاف یہ رات کو لفظ یوز کر رہے تھے کہ جی میں احترام من، یہ کیا احترام ہے؟ احترام ہوتا تو آپ لوگ اسمبلی میں آئے تھے تو کوئی نہ کوئی آپ اپلیکیشن دیتے کہ آپ قانون سامنے لے کے آتے۔
تو میرے دوستو اسی کے ساتھ میں آج اجازت چاہوں گا. اللہ حامی و ناصر ہو اور اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے.